बड़ा नाम, ज्यादा मुफस्सिल, जानदार गुफ्तगू और बला का एतमाद। रज़ा हारून की एंट्री, नई जमात की वजन में, उसके वेटेज में गैर मामूली इजाफा। मगर माजी के डसों को एक ही फिक्र खाई जाती है कि उन्हें तोबा का दरवाज़ा दिखा कौन रहा है। नीयत दिखावे की है, बहकावे की है, या फिर बाजमात नमाज इस्तग़फ़ार की, वल्लाह आलम। मुत्तहिदा के 6 लोग अपने काफले अलग कर चुके हैं। बकौल रज़ा हारून 18 लोग मजीद इस काफले में शामिल होने वाले हैं। मगर एक फर्द को पूजने वाली जमात के घुटने टेके भी जा सकेंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। रज़ा हारून कई बरस बराह रास्त इस बादाए ख्वार की सोहबत में ही रहे हैं कि जिनके हैप्पी आवर्स का आज वो बिला झिझक तस्करा कर रहे हैं। मगर रज़ा हारून की कई बातों में शामिल भी है। कोटा सिस्टम हो जाए या फिर एफिडेविट हो जाए जिसके अंदर सबूत की ज़रूरत और तहकीक की गुंजाइश भी कम है। तारिक मीर का तफसीली एतराफ़ी बयान, अकाउंट नंबर्स, भारत की तरफ से दी जाने वाली 8 लाख पाउंड्स की रकम, भारतीय एजेंट से मुलाकातों के सिलसिले, जगह का तयन, इटली की दारुल हुकूमत रोम, ज़्यूरिख, प्राग, सो ऑन सो फोर्थ, इन शहरों में मुलाकातों की तफसील, मोहम्मद अनवर के ज़रिए भारतीय हुकाम से राब्ता, अताफ हुसैन, इमरान फारूक और ख़ुद तारिक मीर की इस मामले से बाखबरी तफसीली इस बयान में दर्ज है। ताकत की जुबान इस्तेमाल करने वाली जमात ना अदालत गई और ना शहर बंद करवाया, इसके बाद ना सड़क पे आई, और उसके बाद नाजरीन BBC जैसे इदारे ने मुत्तहिदा को उन्वान बनाकर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में बड़े बड़े गुनाहों की एक लंबी तफसील दी। तब भी मुत्तहिदा ने चूं तक ना की, कोई अदालती दरवाज़ा तक ना खटकाया। अब ये कौन सी मसलहत थी कि मुत्तहिदा अपनी फितरत से बरक्स खामोश रही। और अब सरफराज मर्चेंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई राज मुनकशिफ कर चुके हैं और बाकायदा FIA से ताउन करने के लिए पाकिस्तान आने के लिए हामी भर चुके हैं। मुत्तहिदा अब भी खामोश है, मगर एक फ़र्क है कि रियासत हीला कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने वोटर्स को कायल करने का कमाल हासिल है। कौमी असम्बली में 23, सूबाई में 50, 246 का ज़िमनी इंतखाब और उसके बाद बल्दियाती इंतखाब। दलीलें 100%। और नए काफले की दलील क्या है? दामन पाक, किरदार की शफाफियत। मगर ये नेक नियति सिंध के वोटर को अट्रैक्ट कर सकेगी, क्योंकि वोटर तो आज भी बकौल हारून साहब उस बादाए ख्वार में जान देता है उस पर कि जो पिछले 28 साल से उनके बीच ना होकर भी उन्हें स्पेल बाउंड किए हुए है। वरना अफाक अहमद, वजीर ट्रांसपोर्ट बदर इकबाल, अल्ताफ हुसैन का शराब कम करने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं। और रही बात इल्ज़ामात की, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पहले दौर के वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात, बेनज़ीर हुकूमत के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर से रहमान बाबा तक, सबके पास इल्ज़ामात, गवाहों और सबूतों के अपाहदे मौजूद थे। चलिए मान लिया ये तो अपने ही कबीले के लोग थे, सो मसलहतन चुप रहे। इस मुल्क की सबसे मुहिब्बुल वतन कौम मिर्ज़ा असलम बेग, वहीद काकड़, जहांगीर करामत, जनरल मुशर्रफ, कियानी, सबको अपैरेंटली इंटेलिजेंस एजेंसीज बार बार सबूत या इंफॉर्मेशन देती रहीं, उसके साथ मवाद मुहैया करती रहीं, मगर बद से बदनाम बुरा कहकर मामला टलते आए हैं। व्हाट्स चेंज नाउ? हैज़ द स्टेट चेंज्ड इट्स पॉलिसी? कोशिश करेंगे जानने की रज़ा हारून साहब के साथ, द नेक्स्ट मैन ऑन अ मिशन। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेकिंग ऑल द हेडलाइंस टुडे इन पाकिस्तान। रज़ा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमा दीजिएगा सर कि फ़ैसला करते हुए, फिर सफ़र तय करते हुए और बिलाखिर कराची पहुँचकर किसी मरहले पे खौफ महसूस हुआ? नहीं, मुझे कोई ख़तरा महसूस नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं लंदन में था, और अगर मैं पाकिस्तान में भी होता तो चूँकि मैं जज्बाती फ़ैसला नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिक की बुनियाद पर फ़ैसला कर रहा हूँ, सोच समझ के फ़ैसला कर रहा हूँ, हक़ाइक़ जो शवाहिद मेरे सामने उनको देख के फ़ैसला कर रहा हूँ, तो नहीं, मुझे खौफ नहीं था। मेरा फ़ैसला जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैंने फ़ैसला किया। नथिंग, नो थ्रेट्स एट ऑल। मगर रज़ा साहब, ये शहर में ये बात भी आम है कि बड़ों की पर्चियाँ निकल रही हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला है आपके अंदर का। नोबडी कैन कन्विंस। अगर आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है, अगर आप समझते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या बयानात के ज़रिए दलाइल दिए जा रहे हैं, या सब छोड़ दें, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि वो अपने अपने घरों में जाएं, अपने घर की ख़वातीन से पूछें, अपने घर के बच्चों से पूछें, और अगर वो उनको कोई मशवरा दें उस पर अमल कर लें।
اور نو ہارڈ فیلنگز, کوئی پریشر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جس نے جہاں کام کرنا ہے بڑے سکون کے ساتھ کام کرے. ہم نے جہاں اپنا میسیج لے کر جانا ہوگا وہ لے کر جائیں گے. فری ول پہ جو لوگ اگر ہمیں جوائن کریں گے, جو لوگ ہمارے ساتھ اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے, مگر رضا صاحب آپ فری ول کی بات کرتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس ایگزیکٹلی کانٹرری ٹو دس فاروق ستار صاحب اور ایم کلیم کر رہی ہے کہ پہلے غلط کیسز کے اوپر کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور اب تحریک کے کارکنان پہ دباؤ ڈال کے ان کو آپ تک لے آنے کا پریشرائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں مہر ایسا ہے نہیں نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں آپ کو. میرے پہ تو نہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کا نہ کسی اور کا میرے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں الطاف صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور کوئی پریشر وہاں پہ نہیں ہوتا. اگر میں وہاں سے واپس آئے اور میں نے جوائن کیا ہے اتنے عرصے کی رفاقت کے بعد, اس کا مطلب میں کنونس ہو کر آ رہا ہوں نا. تو جب لوگ کنونس ہو کر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے, یا کسی اور کو بھی کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے پریشرائز کرے. ہاں یہ ان کا پرانا طریقہ ہے. اور فاروق بھائی کے لیے تو ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کی معصومیت اور مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں. اور یہ پرانا میرے خیال میں گھسا پٹا جملہ ہے کہ جی سازشیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی کہا جا رہا ہے. کل میں نے ایک بات سنی مصطفیٰ بھائی کی, بہت اچھا جواب تھا کہ اگر فرض کریں آپ کے لوگ جیلوں میں ہیں, فرض کریں ہمارے ساتھی جیلوں میں اسیر ہیں, اور ان کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی ایسی آفر ہوتی ہے کہ بھئی آپ باہر چلے جائیں, تو اگر میرا کوئی ساتھی, میرا کوئی بھائی, میرا کوئی عزیز جیل میں ہوگا تو میں کیا چاہوں گا, ساری عمر وہ جیل میں سڑتا رہے, یا میں یہ چاہوں گا کہ نہیں یار کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنے, کوئی معافی ہو, کوئی طریقہ ہو, کوئی پارڈن ہو, کوئی ایمنسٹی ہو کہ یہ جیل سے باہر ہے. فاروق بھائی بیچارے معصومیت میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ مزید اپنے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. ایک تو ڈسون کر دیتے ہیں, یہ دوسرا جو بیچارے جیل میں چلے گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ جیل میں ہی سڑتے رہیں. تو میرا تو یہ کہنا ہوگا فاروق بھائی کو کہ فاروق بھائی سازش اپنے اندر تلاش کریں, یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. جن باتوں کی طرف آج نشاندہی کرائی گئی ہے اس پہ رضا بھائی سو ٹو سے اگر اسٹیٹ ہیلپ کرے, قدم آگے بڑھائے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام معافی, جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کر کے ڈگمگاتے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے, سمجھ جائیں گے, آپ تک آنے میں آسانی ہو جائے گی, اور وہ لوگ جو اندر بھی ہیں ان کو بھی ایک اور موقع, another ٹیک آن لائف جو ہے وہ مل جائے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں ایسے طریقہ کار بھی ہیں اور ایسی پریسیڈنسی بھی موجود ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ اس میں کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں ایز پر دا کرائم, ایز پر دا ایلیگیشنز, اور اس کیٹیگری حساب سے جو ہے پھر آپ اس میں جہاں جہاں نرمی دے سکتے ہیں قانونی طور پہ, اور اس نرمی دینے میں ریفارمز کا اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے نا مہر. اگر کسی کرمنل کو یا کسی ہارڈن کرمنل کو یا کسی ایسے بندے کو جو برین واش ہو کر کوئی کارروائی کرتا ہے یا اسے اگر اس کو آپ سوچ بھی رہے ہیں تو پھر آپ بجائے ایمنسٹی کے میں پریفر کروں گا یوز کرنا ورڈ ریفارم اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دیٹ بندہ. اس کی ریفارمیشن بھی ہونی چاہیے, اس کی ریہیبلیٹیشن بھی ہونی چاہیے. اس پروسیس کو کرنے میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں, دنیا میں کیا جاتا ہے. سر ریفارم اینڈ ریہیبلیٹیشن بالکل دنیا میں کیا جاتا ہے, مگر بیونڈ دیٹ سر, اگر ایک دفعہ پھر آپ ہی کی باتیں یاد کر لیں ماضی میں, تو 92 اور 96 کے آپریشنز کے بعد آپ خود آن ریکارڈ آئے ہوئے ہیں کہ ریاستی جبر ہوا, the state got activated against MQM. تو سر اب ان ساری چیزوں کو اور آپ کے اپنے بیانات کو جو آن ریکارڈ مد نظر رکھتے ہوئے آج اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی کردار مکمل طور پہ رول آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کریں نہ کریں مہر, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. جس چیز کو وقت میں ثابت کرنا ہے وہ میری کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی. لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ 1992 کی جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں اور آج کی اس میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا آپ کا اور ناظرین کو اور پاکستان کے لوگوں کا بہت ضروری ہے. 92 میں جن لوگوں کو ٹرکوں پہ بٹھا کر لایا گیا تھا انہوں نے ایکچولی ان کو 91 میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, اور ان لوگوں کو اس وقت پارٹی سے نکالنے کی جو پریس ریلیز ہے اگر کہیں سے آپ کو مل سکے تو ان کو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہونے کی وجہ سے نکالا گیا تھا. اور پھر وہ 91 میں انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی آنے کی, میجر کلیم والا جو انسیڈنٹ ہے وہ 91 کا ہے. اس کے بعد 91 میں جب وہ ناکام ہوئے اور علاقے کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تو پھر وہ 92 میں دوبارہ فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو ور آلریڈی ایکسپیلڈ. ہم میں سے جو لوگ ہیں جو اب یہاں اس کام کا بیڑا اٹھا رہے ہیں یا اس ایکسرسائز کی طرف جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہتری آئے اور پاکستان میں ایک نیا جو ہے وہ سیاست اور جمہوریت کے حوالے سے ایک نئی پارٹی سامنے آئے, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی پارٹی سے نکالا گیا نہیں ہے.
رضا صاحب آپ آنے والے وقت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 18 ایسے لوگ ہیں جو آپ ہیں جو ان قریب جوائن کر جائیں گے آپ کی رینکس کو، مگر حیدر عباس رضوی صاحب کینیڈا، خوشبخش شجاعت صاحبہ امریکہ، خواجہ اظہار الحسن دبئی اور فیصل سبزواری بھی ملک سے چلے گئے ہیں. واٹ ٹو میک آف دیز ڈپارچرز سر؟ میں تو بالکل ان میں سے کسی بھی پرسنالٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ انسان ایک وقت میں آ کے ایمان کے اس درجے کا فیصلہ تو ضرور کرتا ہے کہ بھئی میں کچھ اور نہیں کر سکتا تو کم از کم میں چپ ہو جاؤں. تو آئی ایم جسٹ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ ود اے گڈ جیسچر اینڈ ود اے گڈ انٹینشن کہ ان کے ذہن میں بھی کم از کم اس بات نے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہوگا. میں لاجیکلی جھنجھوڑنے کی بات کرتا ہوں کہ بھئی لاجکس ان کی سمجھ میں آئی ہوں گی، حقائق انہوں نے دیکھے ہوں گے، حقائق پرکھے ہوں گے، تو شاید مے بی اینڈ اٹس اے گڈ سائن کہ مے بی ان کے ذہن میں تبدیلی آئی ہو اور انہوں نے اپنے لیے کوئی مگر اس سے کمپلیٹ اپوزٹ رضا صاحب، اتنے کٹھن وقت پہ جب بقول متحدہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ونس اگین بقا کا مسئلہ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ اب دیکھا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اور ویسے بھی ایک مہم کا آغاز بھی ہوا ہے، 2 مہم ہیں انفیکٹ جو پیرل چل رہی ہیں، تو ان کے لیے ایک سیاسی چہرے بھی چاہیے، تو کیا بات ہے سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا جانا ایک کوئنسیڈنس ہے، فقط اتفاق ہے، کوئی خطرہ تھا، یا صرف کہہ لیجئے آپ ضمیر کی کشمکش؟ میں تو کہتا ہوں اس جگہ پہ آنے کے لیے تو دیر آیت بھی درست آیت ہے، لیکن اپنی حفاظت دیکھیں، احتیاط کریں اور جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں فیصلہ کریں. اور سپورٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کے سپورٹ کریں، جہاں بیٹھیں وہاں رہ کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جب مناسب وقت دیکھیں اس وقت جو ہے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں. اچھا، سو آپ ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ باہر بیٹھ کے بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ مورل سپورٹ بھی بہت ہوگی اگر ادھر سے ایلیجنس پے کر دی جائے. مگر دیٹ بینگ سیڈ سر، ایک ترک کا پتہ ادھر ہے فاروق ستار کی شکل میں کہ وہ شخصیت اگر واک اوور کر جائے سو دیٹس اے بگ بلو. فاروق ستار صاحب کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں معصوم ہیں بہت، لیکن سر آپ نے آج کہا کہ جو ان کو جانتے ہیں، ان کا اگلا پچھلا دیکھا ہوا ہے جنہوں نے، وہ بھی عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہیں. نہیں، وہ بیسیکلی میڈیا نے اس کو فاروق ستار کہہ دیا، میں فاروق ستار کے لیے نہیں کہہ رہا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو لوگ فاروق بھائی سے تو ہمارا معاملات ہی نہیں ہے نا. میں تو کہتا جو ہمیں جانتے ہیں وہ تو ہمارے پاس آئیں گے ہی، اور جو انہیں جانتے ہیں اور جو اچھی طرح انہیں جانتے ہیں وہ بھی ان کے پاس جو ہے نا اور کوئی وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ زیادہ ہمارے پاس آئیں گے. تو فاروق بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرتا. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ فاروق ستار جیسے بڑے لوگ جو ہیں ابھی بھی ادھر موجود ہیں MQM میں، ان کے یہاں آنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ بیکاز اٹس ہارڈ ٹو بلیو دیٹ واٹ یو نو دے ڈونٹ نو. The best person to answer would be فاروق بھائی. میں نہیں چاہتا میں کوئی ایسی بات کروں اور اسپیکولیشن کروں جس سے ان کے لیے کوئی مشکل کریٹ ہو. I really don't know. I leave it to فاروق بھائی. He is a decent person اور I leave it to him. بہت ایکسپیرینس آدمی ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، خود بات کو سمجھتے ہیں، تو یہ فاروق بھائی کا ڈیسیجن ہے. فاروق بھائی کے لیے ہمارے پاس تو نرم گوش ہے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد آ کے میں جاننا چاہ رہی ہوں 2 دہائیوں سے صحافیوں کو ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ادھر تک کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی آپ کے ایک لیڈر نے کہا کہ بوری تیار ہے. This is a few years ago. So مجھے بتائیے یہ پارٹی پالیسی تھی یا یہ بھی ٹاپ مین کے احکامات تھے براہ راست جو آتے تھے؟ After a very short break, sir, stay with us. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا ہارون صاحب بڑی دیر سے یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں، بہت ایک لمبا سفر گزرا ہے آپ کی جماعت کے ساتھ اور کٹھن بھی رہا ہے صحافت کا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. جب بھی کوئی تجزیہ پسند نہیں آیا، کوئی گفتگو پسند نہیں آئی، کوئی بات پروگرام کی یا کسی کالم کی یا کسی اخبار کی پسند نہیں آئی، تو آپ کی جماعت نے ہسٹوریکلی بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. بوریوں کے ناپ لیے گئے ہیں، ڈائریکٹ انسلٹ تو چلیں دور کی بات، ڈائریکٹ تھریٹن کیا گیا ہے. آپ کے اپنے قائد نے پوسٹ 2013 جو ہے ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے ہوئے صحافیوں سے انہیں انسلٹ بھی کیا اور بہت بہت کچھ کہا. سر جنرلی یہ پارٹی پالیسی ہوتی تھی یا کسی کے احکامات پہ یہ سب کام ہو رہا ہوتا تھا یا برتاؤ ہوتا تھا صحافیوں سے؟ دیکھیں اب یہ ماضی کی چیزیں ہیں اور وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا ہے. یقیناً ماضی میں ایسے واقعات ضرور ہوئے ہوں گے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج پہ نظر رکھنی چاہیے
اور کل کے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمیں ایک ماحول یہاں ایسا کریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں ماضی میں اگر ہوئی بھی ہیں تو کم از کم ہمیں سبق سیکھ کر فیوچر میں ان تمام چیزوں کو جو ہے نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ ان کو ختم کرنا چاہیے. سر وہ تو صحیح ہے، مگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ابھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو آپ کے ہمراہ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی ذاتی طور پہ معذرت کر رہے ہیں کہ بھی ماضی میں ہمیں آپ سے جس طرح بات کی یا جو کچھ ہوا سب کچھ. میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں یہ سب کچھ کس کی ہدایت پہ تھا؟ all in good time man. Thanks a lot. اچھا مگر یہ بتائیے رضا صاحب کہ اگر قائد تحریک ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ محسوس کریں کہ صحت یا حالات اب اجازت نہیں دیتے کہ وہ تحریک کو لیڈ کریں، ایز آف رائٹ ناؤ آپ کی نظر میں اگلا قائد تحریک کون ہوگا اس کیمپ سے؟ بالکل آئیڈیا نہیں مجھے. یہ تو ہماری ایک نئی جماعت بننے جا رہی ہے اور اس نئی جماعت کا اپنا ایک فورم ہوگا، اپنا ایک نام ہوگا، اپنا ایک کانسٹیٹیوشن مینیفیسٹو ہوگا. تو وہاں ان کے جو فیصلے ہوں گے آئی تھنک آئی ایم نو پوزیشن ناؤ آفٹر دا پریس کانفرنس اسپیشلی کہ میں اس کے حوالے سے کوئی اسپیکولیشنس کامنٹ بھی کروں. بڑے سینسٹیو ہیں وہ اس معاملے کو لے کر، کسی کا نام آ بھی جائے گا تو بیچارہ پرابلم میں آ جائے گا. تو اٹس بیسٹ اف یو آسک دس، اس کو اگر آپ ادھر ڈائریکٹ کریں اور وہاں سے کہیں سے جواب لیں. اچھا سو بیکاز ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ لنڈن سیکریٹریٹ سے کوئی ہیڈ کرے گا یا فاروق ستار صاحب آن گراؤنڈ لوکلی. مگر چلیں قطع نظر اس سے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ -1 باہر سے نہیں اندر سے ہوگا. تو سر اگر یہ بغاوت آپ اس کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں، آپ کے لیے اتنی یہ اپیرنٹ ہے، تو کیا یہ قائد تحریک پر عیاں نہیں ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ بات ایک اپنے تجزیاتی انالیسس سے کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کبھی ایک طویل اس کی فہرست ہے، وہ میں یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں. یہ میرا آپ سے بات ہے. اچھا اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ. مگر آلسو ٹیل می ون تھنگ سر، آپ نے آج ایک بڑا چنک اپنی پریس کانفرنس کا طارق میر کی اعترافی بیان کے اوپر مبنی کیا. مگر سر اف آئی ریممبر کریکٹلی 23 جون 2015 تھا کہ جب لنڈن میٹروپولیٹن پولیس نے آفیشلی ریجیکٹ کر دیا اس ڈاکیومنٹ کو، اسے فالس قرار دیا. نہیں، فیک کسی نے نہیں کہا ہے. اگر آپ کہہ دیکھیں ان کے بڑے کیئرفلی ورڈڈ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک ٹیکنیکلٹی ہے، ایک بہت چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی ہے دیٹ آئی نو اینڈ دیٹ دے نو. ٹیکنیکلٹی یا اچھا اوکے، یعنی کہ کچھ حصے اس کے ہیں کہ جو شاید درست ہیں. اب اس کے اوپر بھی روشنی سر ڈالیے گا ضرور. مگر سر یہ بتائیے گا کہ بیکاز چودھری نثار وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایف آئی اے کی کمیٹی ادھر مواد اکٹھا کر لے اور کافی کر لے تو پھر برطانوی حکومت سے رابطہ ہوگا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ تک بھی ایکسس دیا جائے، ان کے ڈاکیومنٹس تک بھی. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں ان کے کس طریقے کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کے آفیشیل ریلیشن شپس کیسے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب معاملات نیشنل انٹرسٹ کے ہوں اور جہاں اسٹیٹس انوالو ہوں اور جہاں پہ معاملات اس حد تک ہوں گے پبلک نالج ہو چکی ہو، پبلک انفارمیشن ہو چکی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت سنگین معاملہ ہے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں انفارمیشن کو شیئر ہونا تو چاہیے. مگر فار انسٹنس مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کامل یقین ہے، پرسوں ہی میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ کیونکہ بھارت اور برطانیہ کی قربتیں اتنی ہیں اور برطانوی خارجہ پالیسی یہ اجازت ہی نہیں دے گی سرے سے، اسکاٹ لینڈ یارڈ تک رسائی کو ممکن ہی نہیں ہونے دے گی. نہیں، میں بھی خیال کا اظہار کر رہا ہوں نا کہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کے معاملات ہیں اور اسٹیٹس کے معاملات میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ بات اٹھا کے اس کی ریزولوشن کی جا سکتی ہے. سو اسینشلی آج آپ نے یہ بھی کہا کہ نیٹو فورسز کو بلاتے ہو، رو کو بلاتے ہو، خود کب آؤ گے؟ سو سر ان آل آنیسٹی آپ سارے جو اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ساتھ کی ساتھ نشستیں ادھر سجی ہوئی ہیں، ان میں سے میجورٹی تو آپ لوگ سارے خود باہر رہے ہیں، تو آپ خود کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اصل ایشوز، اصل مسائل ہیں کیا کراچی کے رہنے والوں کے، وڈ یو نو دیٹ سر؟ میں شہر کے دیکھیں نا، میں نے تو ایم کیم کی بات کی تھی. ایم کیم نے شروع کیا تھا کوٹا سسٹم، اس کا کچھ نہیں کیا. شہر میں لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے پینے کا صاف، وہ ہم نہیں کر سکے. صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہو سکا، سیوریج کا نہیں ہو سکا. تعلیم کے شعبے کے اندر جو ہے ہم اپنے لوگوں کو مناسب تعلیم نہیں دے سکے. صحت کے معاملات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ آؤٹ لائن کیا سکتے ہیں جو کہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو کہ گراس روٹ لیول کے اوپر ایک بیسک ڈیموکریسی میں لوکل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. وہ نہیں کر سکے، ہم نہیں دے سکے اپنے لوگوں کو. اس کے علاوہ سینس آف آئسولیشن میں لے گئے ہم. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ کہاں
ایک محب وطن نیشن تھا یہ. کہاں یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں تھیں اور کہاں یہ جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ اور را اور اینٹی اسٹیٹ اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ لقاب ہمیں سارے مل گئے القاب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا. اچھا, میرا آخری سوال سر, سفراد مرچنٹ نے بھی آج واپس آنے کی حامی بھر لی ہے. ہی از کمنگ بیک ٹو پاکستان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اعترافی بیان سے تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے, یا ڈو یو تھنک کہ وی ہیو انف آور سیلز؟ ان کو تو بلائے اسی حوالے سے کیا گیا ہے اور یقیناً یہ پیش رفت جو ہے مثبت بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کو کینلی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں بہت ہی زیادہ, جس طرح کے ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے شیئر کیا ہے, ڈسکلوجرز کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آنے والے وقتوں میں ان کے انٹرویوز کے بعد ایک نئی اسٹارٹلنگ قسم کی انفارمیشن سامنے آنے والی ہے. لیٹس سی سر, ہم بھی منتظر رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ رضا صاحب آپ کے وقت کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پنجاب کے سابق آئی جی شوکت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو آئی جی سندھ جمالی صاحب کی چھٹی کیوں ہوئی, اور سندھ کی پولیس جو ہے بحیثیت ایک ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن اس حال پہ کیسے پہنچا. آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. قبضہ اراضی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ, فنڈز کی غیر قانونی استعمال پر سپریم کورٹ کی سرزنش, پھر غیر قانونی بھرتیاں, فنڈز کی من پسندوں کو تقسیم, انکروچمنٹ کیس, غیر قانونی تبادلے. یہ ہیں سابق آئی جی سندھ کے پورٹ فولیو کے چیدہ اچیومنٹس. مسٹر جمالی کی کارکردگی کی قابل ذکر پہلو اور بھی دلچسپ ہیں. عدالت کے سامنے سفید پوش اہلکاروں کا ذوالفقار مرزا کے حامیوں پر تشدد, عدالت کی جواب طلبی پر جمالی صاحب کی 3 دفعہ رپورٹ مسترد, کراچی بدامنی کیس آئی جی صاحب کی 4 دفعہ رپورٹ مسترد, مگر سندھ حکومت ان کی قابلیت کی بدستور قائل. تاہم سپریم کورٹ نے محکمہ پولیس میں بھرتیوں اور تفتیشی فنڈز میں بے ضابطگیاں, خرد برد کروڑوں روپے کی کرپشن سے متعلق تحقیقات اب نیب کے سپورٹ کر دی ہیں, کیونکہ یہ تحقیقات آئی جی سندھ کے خلاف بھی ہیں. سو مجبوراً کہہ لیجیے سندھ یا آفیشلی فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے الگ کر دیا ہے. گو کہ عدالت عظمیٰ اپنے ریمارکس میں یہاں تک کہہ چکی ہے کہ مسٹر جمالی آپ کو وردی پہننے کا کوئی حق نہیں ہے, مگر انہی کندھوں پر ستارے ابھی تک برقرار ہیں. یہ محکمہ پولیس میں سیاست گری کا ایک باب ہے. صفیں درست کرنے کا موسم یوں ہی سازگار رہا تو کئی صفیں پلٹے جائیں گے. جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی بھرتیاں ہوں, ذاتی مفاد ہو, بہت سے کالے کیے ہوئے اب سفید بھی ہوں گے. آج اسی حوالے سے شوکت جاوید صاحب سے بات کریں گے, سابق آئی جی رہ چکے ہیں پنجاب کے. شوکت صاحب السلام علیکم. شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بھرتی کے بعد کا ایک جو سفر ہوتا ہے وفاداری تک, جو ہونی تو سرکار کی وفاداری ہے, مگر وہ جب وفاداری تبدیل ہو جاتی ہے وڈیروں, جاگیرداروں, سیاسی باسز کہہ لیجئے, آپ جرائم پیشہ گروہ کہہ لیجئے, یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے سر؟ یہ کس طرح ایک انسٹیٹیوشن اس حال میں پہنچتی ہے؟ دیکھیے مہر بات یہ ہے کہ جو پولیس کا محکمہ ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو آنسریبل ہے لاز آف دی لینڈ کو, اور لاز آف دی لینڈ کے بعد وہ اپنی ہائر ہیرارکی کو آنسریبل ہے, اور تیسری طرف وہ ایسی اگر کوئی ایکسٹرنل اوورسی باڈی ہے تو اس کو آنسریبل ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوا ہے جب سے قیام پاکستان کے بعد کہ پولیس میں ریفارمز کی طرف کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی. کوئی 30-40 سے زیادہ کمیٹیاں کمیشن بنائے گئے, لیکن کسی کی سفارشات پر کوئی عمل نہ کیا گیا, جبکہ 2002 آ گیا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ایک ایسا قانون نافذ کیا جو کہ پہلے قانون کے مقابلے میں بدجہا بہتر تھا. لیکن جیسے ہی وہ قانون مرز وجود میں آیا تو اس کے فوراً بعد الیکشن ہو گئے, اور الیکشن ہوتے ہی سیاسی ہمارے رہنماؤں نے سب سے پہلے اس میں ترامیم کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اب بات یہ ہے کہ آئی جی کا عہدہ جو ہے وہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, اور اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ صرف ایک شخص کی یعنی چیف منسٹر کی ثوابدید پر یا وزیر اعظم کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جا سکتا. جو نیا قانون اس وقت پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں رائج ہے, اس میں ایکسٹرا جو ایکسٹرنل اوورسیز
میکنزم ہے, اس میں پبلک سیفٹی کمیشن کا قیام ہے, اس میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کا قیام ہے, لیکن یہ دونوں ادارے کام نہیں کر رہے. شوکت صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے وجہ فرمایا کہ مشرف 2002 میں جو پولیس آرڈر آیا اس سے آئی ریممبر سر کہ وہ تھانے اور انویسٹیگیشن کو الگ الگ کر دیا گیا, اس کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ریورس کر دیا گیا. سو ان آل آنیسٹی سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اصل جو کلپریٹس ہیں اس انسٹیٹیوشن کو ایکسپلوئٹ اور خراب کرنے پہ, ادھر تو ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا, ان کو تو کنڈیم کیا نہیں جا رہا, لیکن پوری سرزنش جو ہو رہی ہے پولیس افسران کی ہو رہی ہے, اس انسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے, نیب کو بھی کہہ دیا چھڑی ادھر ہی گھماؤ. وہ اس لیے کہ پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جس کے کوئی سرپرست نہیں ہے. باقی تمام آپ عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, آپ مسلح افواج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, تو رہ دے کہ جب آپ نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہر ایک کو اویلیبل ہوتا ہے. تو پولیس کو جو مرضی کو پولیس کیونکہ جواب نہیں دے سکتی کسی بھی قانونی فورم پر, تو اس لیے پولیس جو ہے وہ اس میں پکڑی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے تو پولیس میں ایسی خرابیاں ایکچولی آ بھی جاتی ہیں جس کی پکڑ ہونی چاہیے, لیکن یہ پکڑ تبھی ایک کارآمد ہو سکتی ہے کہ اگر ہم پولیس کا ایک ایسا نظام لائیں جو ڈیموکریٹک ہو اور جو سروس اورینٹڈ ہو, وہ نہ صرف کہ حکمرانوں کی سروس نہ کرے بلکہ عوام کی سروس کرے. تو انفارچونیٹلی اس طرف ہماری حکومت موجودہ کی بھی اور اس سے پہلی حکومتوں کا بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. اچھا سر, بیکاز آپ کی تو نظر رہی ہوگی, آپ خود ہائی پوسٹ کے اوپر رہے ہیں, سندھ پولیس کا سب سے زیادہ ستیہ ناز کس نے کیا ہے؟ زرداری ایرا, الطاف ایرا جسے زرداری ازم الطاف ازم بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, یا پھر مشرف کے ٹائم پہ جب فری ہینڈ دیا گیا تھا ایک سیاسی جماعت کو, تب اصل تباہی؟ جب بھی سیاسی سندھ میں جب بھی سیاسی حکومتیں اوپر آئی ہیں تو انہوں نے پولیس کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا ہے, اور دوسرا ہی اس کے ساتھ پولیس میں جو بھرتی ہے اس کو بھی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بٹ سر, who would you blame? Which era? مشرف's era? میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری جو حکومتیں تھیں ایک کے بعد دوسرے وہ ساری اس میں ملوث ہیں اور ساری قصوروار ہیں, اور ساتھ ساتھ میں پولیس کی لیڈرشپ کو بھی قصوروار گردانتا ہوں کہ کسی کو تو کھڑا ہو کے اس پر آگے سے ریزسٹ کرنا چاہیے تھی. پولیس کے محکمے میں بہت ساری مثالیں ہیں. سابقہ دور میں خاور زمان صاحب تھے, انہوں نے سندھ پولیس میں ہی کہا کہ میں ان احکامات پہ عمل نہیں کرتا. جہانگیر مرزا صاحب نے کہا, اس طرح کی باتیں کی. تو ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں کہ پولیس کی ہائر لیڈرشپ نے اس کو ریزسٹ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے. تو یہ جو اتنی خرابی آئی ہے اس میں پولیس لیڈرشپ بھی قصوروار ہے, اور سب سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو اپوائنٹ کرتے ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر ذرا سی یہ جو پاگل پن ہے نا, اس کی کوئی سینٹی مجھے سمجھا دیجیے گا. سم میتھڈ ٹو دس میڈنس. 13 جولائی 2015 کی ایک انٹرنل انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور عوام کے بھی. سر, سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے 50 ایسے SHOs جو خود جرائم پیشہ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث تھے. اب یہ رپورٹ تب کے ڈیپیوٹی DIG سندھ پولیس ریپڈ رسپانس فورس ڈاکٹر آفتاب احمد پٹھان نے کی, جس کے اندر 55 پولیس افسران ایسے بتائے جو سرے سے ہی انفٹ ہیں ٹو بی آن دیئر پوسٹ, اور ان کی بڑی ایک مشکوک قسم کا ایک ریکارڈ رہا ہے. اچھا, ایک دو اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ ایگزامپلز ہیں. فار انسٹنس ایک SHO آپ کے نوید ناصر ایکٹیو سپورٹر تھے ایک سیاسی جماعت کے, سر گلستان جوہر SHO تھے ادھر کے. ایک بینک رابری کے اندر بھی یہ پکڑے گئے. اس کے بعد سر ٹارگٹ کلرز سے جو ایفیلیٹڈ ایک جماعت تھی لیاقت آباد سیکٹر کی, اس کے ساتھ پکڑے گئے, ان کے کچھ ٹارگٹ کلرز کے ساتھ. پھر سمگلنگ کے اندر بھی پکڑے گئے سر. تو اور ایک اور مثال سر اسماعیل لشاری ہے اس رپورٹ کے اندر, سابق شراب گوٹ SHO رہ چکے ہیں. 16 دفعہ ان کو ان کی سرزنش کر دی گئی ہے, ان کو پنش کیا گیا ہے آن ریکارڈ 16 دفعہ. یعنی کہ یہ نہیں ہوا 1 2 3 چوتھی دفعہ بندہ کہ بھئی نکالو فورس سے. 16 دفعہ پنشمنٹ اسٹل ان دی فورس. پھر آپ کے 11 دفعہ اسحاق فشاری صاحب پنش ہو چکے ہیں. پھر رانا حسیب ہیں SHO سائٹ پولیس اسٹیشن کے تھے, ان کا بھی آفیشل ریکارڈ جو ہے وہ ٹیمپر کر دیا گیا, اپنے ہی دوست یاروں نے ٹیمپر کر دیا اندر. اعظم خان SHO ان کو پنش کیا گیا بیکاز انہوں نے اپنی عام کپڑوں کے اندر ڈیوٹی کرتے تھے. اس کے بعد ان کے لنکس تھے کچھ نٹوریس گینگسٹرز کے, ریمانڈ ڈکیت اور لیاری گینگ وار سے بڑے وہ نکلے. سر یہ سارا کچھ ہوتا ہے
کیا یہ نالج نہیں ہوتی یا اٹینشن دینے کا دل نہیں کرتا یا یہ رکھنے پڑتے ہیں ایسے بندے کے اپنے کام کریں؟ جی مہر، یہ بات وہ پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، یہ جن تمام لوگوں کے آپ نے نام لیا اور اس طرح کے اور بھی بے شمار لوگ پولیس کے محکمے میں آ چکے ہیں، یہ سیاسی بھرتیوں کے ذریعے آئے ہیں، یہ کسی پراپر فول پروف سسٹم کے تحت میرٹ کے اوپر نہیں آئے۔ مثال میں یہ دیتا ہوں، جیسے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ASI کی بھرتی پبلک سروس کمیشن کرتا ہے، سپاہی کی بھرتی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو یہ ایسے بیچ میں اس طرح کے میکنزم ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے میرٹ کی بالادستی ہو، لیکن سم ہاؤ بدقسمتی سے سندھ میں یہ صورتحال نہیں رہی، کیونکہ وہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار میں رہیں انہوں نے پولیس کو حد درجے تک مس یوز کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر اب بہت ساری ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کے آپ نے نام بھی لیے اور جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو دیگر صوبوں میں شاذ و نادر ملیں گی، مل تو جائیں گی لیکن اس قدر مقدار میں نہیں ہوگی۔ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کا بھی بتائیں کیا؟ جی کوئی سر، جیسے ابھی جمالی صاحب کو ہٹایا گیا، ان کے اوپر ایک یہ بھی کیس ہے کہ ان نے انفیئر ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کی ہے، کروڑوں کے اندر یہ اماؤنٹ جاتا ہے۔ سر کوئی ایسا پراپر میکنزم نہیں ہے پیسوں کی تقسیم کا ایز این انسٹیٹیوشن؟ ابھی بھی ہارڈ کیش دیا جا رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، میں خود یہ پڑھ کے بڑا حیران رہا ہوں، کیونکہ میں خود AIG فائنانس رہا ہوں پنجاب پولیس میں، تو ایلوکیشن تو ہوتی ہے اور وہ تھرو AGPR پھر اس پیسے کو بل بنا کے پھر ادھر اس کا تو یہ سندھ میں کیا ہو رہا تھا؟ سندھ پولیس کو یہ میرا خیال میں اب جب انکوائری ہوگی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ کیا بات ہے۔ اس میں جن پر الزام عائد کیا جا رہا ہے ان کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی صفائی میں یا جو بھی وہ اپنا موقف پیش کرنا چاہیں وہ پیش کریں، اور اس کے بعد جو ایک امپارشل انکوائری ہو تو اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی ہمیں کنکلوژنز پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے پہلے ہی، جبکہ انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ سر مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ نیب کو جو احکامات دے دیے گئے ہیں کہ انکوائری کرے، یو تھنک اس سے بہتری آئے گی؟ ڈیفینیٹلی اس سے کان ہو جائیں گے ان لوگوں کو جن کے عزائم اس طرح کے ہیں کہ وہ پیسے بنانا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی شخص پہلے سے ملوث ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، سرفیس پہ آ جائے گا، اور جو سرونگ آفیسرز ہیں دیگر ان کے لیے بھی کان ہو جائیں گے کہ بھئی پکڑ دکڑ کا ایک نظام موجود ہے، اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو حکومتی ادارے ہیں اور وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ سر آخری سوال، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر جاوید صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب پولیس مین کوئی کرمنلائز کیا جائے اور کرمنلز کو کہا جائے کہ وکٹمز ہیں، تو یعنی کہ جب تک سرکار اپنا ذہن صحیح نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کا فوجی ہو یا سویلین ہو، سر مشرف یا پھر زرداری یا پھر الطاف حسین، جب تک ادھر سے درستگی اور اسٹیٹ آف مائنڈ کی تبدیلی نہیں آئے گی تو آپ جتنا کہتے رہیں شاید پروفیشنلی نہیں ایکٹ کر سکتے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے شروع کریں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ٹاپ میں اگر کوئی شخص قصوروار ہے تو اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے، لیکن صرف الزامات کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں کنکلوژنز پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے۔ انکوائری ہو جائے، اگر کوئی قصوروار نکلے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پھر اس کے بعد۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود، سابق IG پنجاب رہ چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔